हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसे अपना घर दे। हमारा पहले भी घर था। हम 5 बहन भाई हैं। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और सबसे छोटी हूँ। मेरा नाम सादिया है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। हमारा जो पुराना घर था वो हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल करीब था, लेकिन वो कदरे छोटा था। भाई अब जवान हो चुके थे और पेरेंट्स ने उनकी शादी का इरादा कर लिया था। बल्कि एक भाई की शादी तो पुराने घर में कर दी थी। इसलिए वालदैन ने सोचा कि अब एक बड़ा घर लिया जाए। लाहौर शहर से थोड़ा सा दूर एक नई कॉलोनी आबाद हो रही थी। मेरे वालिद साहब ने सोचा यहाँ पे नया घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक फरमाइए, और अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्टफुली, इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नाम सादिया है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं एक पढ़ी लिखी जवान लड़की हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ। मेरा तकरीबन आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। इसके बाद मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँगी। मेरे 4 भाई हैं, चारों पढ़े लिखे हैं। 3 की शादी हो चुकी है। मैं और मेरा एक भाई, हम अभी शादीशुदा नहीं हैं। मेरे वालदैन ने जब ये देखा कि बेटे अब जवान हो चुके हैं, इनकी शादियों का वक्त आ चुका है, हमें अब ये वाला घर छोड़ के एक बड़ा घर लेना चाहिए। इसी असना में मेरे वालिद साहब ने जगह ढूंढनी शुरू कर दी। लाहौर शहर से थोड़ा सा दूर उन्हें एक नई कॉलोनी का पता चला। उन्होंने मुझे अपने साथ गाड़ी में लिया और वहाँ पहुँच गए। इलाका क्योंकि शहर से दूर था तो काफ़ी पुरसुकून था। कॉलोनी में इक्का दुक्का घर आबाद थे। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा है, क्योंकि चोरी चकारी डाका जनी का ख़तरा रहता है जहाँ पे इतनी आबादी ना हो। वालिद साहब बोले, बेटा यहाँ पे 2-3 घर बने हुए हैं, यकीनन ऐसा कोई ख़तरा मुझे तो नहीं लगता। जहाँ पे आबादी हो ही ना, वहाँ पे चोरों का क्या काम है। मैंने वालिद साहब से कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये जगह पसंद आई है तो ज़रूर प्लॉट ख़रीद लें और घर बनवाना शुरू कर दें। क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे अपने अब्बा जान हमेशा जब भी कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी होती या कोई दुकान मकान प्लॉट लेना होता तो मुझे हमेशा अपने साथ लेके जाते। मुझे कहते थे कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आएगी तो मैं लूँगा। एक बेटी के लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात होती है जब उसके वालिदैन उसको इतना ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त दें। कि वो जगह मुझे पहली नज़र में इतनी को ख़ास पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे वालिद साहब इस जगह को पसंद कर चुके हैं, तो मैंने फ़ौरन से कह दिया, बाबा मुझे ये जगह बहुत पसंद है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे घर ज़रूर बनाएं। उन्होंने जब मेरी हाँ सुनी तो काफ़ी खुश हुए। एक अच्छा सा प्लॉट देखा और उसका सौदा तय किया। वो 12 से 14 मरले का प्लॉट था, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा रहने वाला था। वालिद साहब ने उस प्लाट का सौदा किया और अच्छे दामों में ख़रीद लिया। थोड़े टाइम के बाद वालिद साहब ने वहाँ पे घर बनाना अपनी निगरानी में शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम था और पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कितनी सख्त गर्मी पड़ती है। वालिद साहब दिन रात उस घर पे ख़ास मेहनत कर रहे थे। कुछ ही अरसे के बाद हमारा घर तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। अब घर में सिर्फ प्लस्तर होना बाकी थे। घर का सारा ढांचा मुकम्मल हो चुका था। लेंटर पड़ चुके थे, दरवाजे खिड़कियां लग चुकी थीं। बाकी जो काम था वो वालिद साहब ने सोचा प्लस्तर इसके आखिर में करवाऊंगा, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां लगने से पहले उन्होंने ये सोचा था शायद मुझे डिज़ाइन चेंज करवाना पड़े। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जब तैयार हो गईं तो उन्होंने कहा चलो पहले दरवाजे और खिड़कियां लगा लेते हैं, प्लस्तर हम बाद में करवा लेंगे। हालांकि घरों में अमूमन प्लस्तर वगैरह होने के बाद जब घर मुकम्मल हो जाता है दरवाजे खिड़कियां और गेट लगाया जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला कुछ इसके बरक्स हुआ, क्योंकि उनका इरादा था कि घर का नक्शा थोड़ा सा तब्दील किया जाए। मेरी वालदा ने कहा अब आप दरवाजे और खिड़कियां बनवा चुके हैं, कहीं पड़े पड़े ये ख़राब ना हो जाएं, इसलिए इनको फ़िक्स करवा दें। वालिद साहब ने तकरीबन 3 से 4 माह की मेहनत के बाद वो घर मुकम्मल करवा दिया। अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं। मेरे वालिद साहब एक दिन घर आए तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। वालदा ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा
اور انہیں کرسی پہ بٹھا دیا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ انہیں سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ پانی دیا گیا اور اس کے بعد انہیں تھوڑا سا آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ والد صاحب بیڈ پہ لیٹ گئے۔ ساری رات طبیعت کافی خراب رہی۔ صبح اٹھے تو حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اس دوران جب گھر بنوا رہے تھے، ہر تیسرے چوتھے دن ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو جاتی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ صبح ہاسپٹل لے جانے کے لیے میرے چاروں بھائی وہاں پہ موجود تھے۔ والد صاحب نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے اتنے شدید چکر کیوں محسوس ہو رہے ہیں اور میرا دل سخت گھبرا رہا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ان کا معائنہ کیا گیا۔ ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی تھا۔ طبی امداد دی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی۔ والد صاحب جب گھر آئے تو والدہ سے کہا، میرے خیال میں ہمیں اس گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ والدہ نے کہا، ابھی اس گھر کے پلستر ہونا باقی ہیں، اتنی جلدی بھی آپ کو کیا ہے؟ شام کو جب چائے بنی تو والد صاحب، میرے چاروں بھائی، میں اور میری والدہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے والد صاحب کے پیٹ میں اور کمر میں شدید درد اٹھی۔ ان کی تقریباً چیخ سی نکل گئی۔ ہم سب پریشان ہو گئے کہ انہیں اچانک سے کیا ہوا ہے۔ والد صاحب کی چیخ کے بعد طبیعت اچانک سے ٹھیک بھی ہو گئی۔ ہم سب حیران تھے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ والد صاحب نے کہا، جن دنوں میں گھر بنوا رہا تھا مجھے ایسے ہی تھوڑی دیر کے بعد یوں درد اٹھتا تھا، ایسے جسے میرے کمر کے پچھلے حصے میں کوئی خنجر کھوب رہا ہو، لیکن وہ درد تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بڑے بھائی بولے، چلیں میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ والدہ نے بھی اس بات پہ اصرار کیا۔ میرا بڑا بھائی اور اس سے چھوٹا بھائی دونوں والد صاحب کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے۔ کافی ٹیسٹ اور معائنہ کیا گیا۔ بہت خوفناک بات جو ہماری منتظر تھی، پتہ چلا والد صاحب گردوں کے مریض ہیں اور ان کے گردے تقریباً 50% کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ بیماری کی جب شدت کا معلوم ہوا ہم سب بہت سخت پریشان ہوئے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہمیں یہ ضروری کرنا تھا کہ ان کے گردوں کو واش کروایا جائے۔ میرے والد صاحب بہت ہمت والے انسان تھے۔ والدہ کو جب پتہ چلا کہ والد صاحب کے ڈائلسس ہونے ہیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ اللہ میرے شوہر کی لمبی زندگی کرے اور انہیں شفا عطا کرے۔ تقریباً 4 سے 6 مہینے میرے والد صاحب کے ڈائلسس چلتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہ رہے اور ایک دن میرے والد صاحب پرسکون اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم سب بہت غمگین اور اداس تھے۔ وہ گھر جتنا تعمیر ہوا تھا پچھلے 4 سے 6 مہینے سے وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا۔ ہم سب والد صاحب کی فکر میں لگے ہوئے تھے، ہمیں اس گھر کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ والد صاحب کی تدفین کے کچھ عرصے کے بعد والدہ نے سوچا کہ آپ کے والد کی خواہش تھی کہ ہم اس گھر میں موو ہو جائیں۔ سب بھائیوں نے مل کے کہا، والدہ اس گھر کا تو بھی پلستر ہی نہیں ہوا، وہاں پہ جانا کیسے کر ممکن ہے؟ والدہ نے کہا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، ہم اب وہاں جائیں گے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم اس گھر میں موجود تھے۔ والد صاحب نے 7 8 مرلے کے 2 پارٹیشن بنا دی تھیں، جس میں دیوار رکھی گئی تھی اور درمیان میں دروازہ تھا۔ والد صاحب نے 3 بھائیوں کو ایک سائڈ پہ، مجھے، میری والدہ کو اور میرا بھائی جو میرے سے بڑا تھا، ہم تینوں کو اس گھر میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ وفات سے پہلے وہ اپنی ول لکھ کے میری والدہ کے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ یہ گھر انہوں نے میرے نام کیا تھا۔ میں اس سے کیا خوشی مناتی جب میرے والد ہی نہیں رہے۔ میں بہت تکلیف میں تھی، ان کو بہت یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں سو کے اٹھی، ہمیں اس گھر میں گئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ عجیب بے سکونی تھی، شاید والد صاحب کی جدائی تھی یا کچھ اور سمجھ سے باہر تھا۔ سب عجیب پریشان اور اداس رہتے تھے۔ ایک دن جب میں صبح سو کے اٹھی، تقریباً 11:30 12 کا ٹائم ہوگا، میں اٹھی تو میں نے دیکھا میرے بازوؤں پہ، میری گردن پہ اور میری کمر پہ شدید خارش محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے بازو دیکھے تو وہاں پہ سرخ کلر کے دانے نکلے ہوئے تھے۔ میں فوراً گئی اور جا کے شیشے میں اپنی گردن کا جائزہ لیا تو وہاں بھی کافی زیادہ دانے بنے ہوئے تھے۔ میری کمر پہ شدید خارش ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو کہا، ذرا میری کمر تو دیکھیں۔ انہوں نے جیسے ہی میرا قمیض پیچھے سے اٹھا کے دیکھا تو کافی پریشان ہوئی۔ کہتی، تمہارے پورے جسم پہ سخت سرخ رنگ کے دانے بنے ہوئے ہیں، کیا تم نے کوئی میک اپ یا ایسی کوئی کریم لگائی ہے جس کا شاید ریئیکشن ہو گیا ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگایا، آخر یہ کیسے ممکن ہے، میرے جسم پہ اتنے سخت دانے بن گئے ہیں۔ میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ شاید کوئی چیز کھانے کی الرجی ہو سکتی ہے،
آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے مجھے ضروری ادویات دیں، لگانے کے لیے اوپر کریم دی۔ میں نے ان کا استعمال شروع کر دیا۔ 10-15 دن گزرنے کے باوجود میرے دانے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں کافی پریشان تھی، دانے بڑھتے بڑھتے میرے چہرے پہ آ گئے تھے۔ ابھی ہم اسی بات پہ پریشان تھے، اچانک گھر میں فون آیا کہ میرے سب سے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ وہ بہت بری حالت میں ہاسپٹل گئے تھے۔ ایک ان کے ساتھ ان کا دوست بھی تھا جس نے فون کر کے ہمیں اطلاع دی تھی۔ ہم سرپٹ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا بھائی خون میں لت پت بیڈ پہ پڑا ہے اور ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو قریب 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ کامیاب آپریشن کے بعد پتہ چلا بھائی کی ایک ٹانگ اور ان کا دائیں والا کندھا بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بھائی کو 6 سے 8 مہینے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا۔ بھائی کا اس وقت ایک بچہ تھا، اب ماشاءاللہ ان کے 3 بچے ہیں۔ بھائی، بھابھی کافی پریشان تھی کہ میرے ہسبینڈ کی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن ہم نے اس سمجھایا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کی جان بچا لی۔ تھوڑی عرصے کے بعد میری والدہ کی طبیعت سخت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ جب سے والد صاحب نے یہ گھر بنوانا شروع کیا ہے تب سے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ والدہ نے سب کو سختی سے ڈانٹا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کے والد صاحب نے بہت محبت کے ساتھ اس گھر کی تعمیر شروع کی۔ آپ سب کو چاہیے اس گھر میں پیار اور محبت سے رہیں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ میری والدہ کی طبیعت اللہ کا شکر ہے تھوڑے عرصے کے بعد سنبھل گئی، لیکن ہمارا اب کاروبار تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میرے والد صاحب اور میرے خالو آپس میں بزنس پارٹنر تھے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا خالو نے کاغذات میں گڑبڑ کر کے ساری کی ساری فیکٹری اپنے نام لگوا دی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوفناک اور تکلیف دہ بات تھی۔ آخر کار وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ والد صاحب کی زندگی میں وہ ان کے ساتھ ایسے تھے جیسے ان کے بہترین دوست ہوں، لیکن اب مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ایک دن والدہ نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں تو نہیں پتا لیکن تمہارے والد صاحب نے تمہارے لیے 3 دکانیں مین انارکلی بازار میں لے کے رکھی ہوئی ہیں جو تمہارے نام پہ بھی ہیں اور وہ کرائے پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا میں چاہتی ہوں وہ دکانیں بالکل خالی کروا دی جائیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے والد صاحب کی نشانی کو کوئی اور استعمال کرے۔ والدہ نے کہا دیکھو بیٹا، اب فیکٹری بند ہو چکی ہے، دکانوں کا اچھا خاصا کرایہ آتا ہے اور گھر کے حالات اچھے خاصے چلتے ہیں۔ حالانکہ میرے تینوں بڑے بھائی اپنی اپنی زندگی میں کافی کامیاب تھے۔ ایک بھائی ڈاکٹر، ایک انجینئر اور جو تیسرے نمبر والا تھا وہ سعودیہ میں جا کے کامیاب زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے کہا وہ اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی اثناء میں ہم نے دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر والے بھائی کی بھی شادی کر دی تھی۔ بھائی بھابھی کو لے کے سعودیہ جا چکا تھا، جبکہ دونوں بڑے بھائی اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے بیچ سخت ناچاکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ بڑے بھائی نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ان 3 دکانوں میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ والدہ نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ میری بیٹی کا حصہ ہے، ان میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ انہوں نے کہا والد صاحب نے وہ 3 دکانیں اور یہ گھر بھی سعدیہ کے نام لگا دیا ہے، کاش ہمیں بھی کچھ دے جاتے۔ والدہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں اس گھر کا جو ساتھ والا حصہ ہے وہ تم تینوں کے حصے میں لے آتی ہوں، جبکہ یہ والا حصہ میں 2 چھوٹوں کو دینا چاہتی ہوں، اور میری آپ سے التجا ہے اس میں کوئی قدغن نہ ڈالیں۔ تینوں نے مشورہ کیا ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ والدہ نے ٹائم ضائع کے بنا 8 مرلے کا جو پورشن تھا ان 3 بھائیوں کے نام کر دیا، لیکن سے بہن بھائیوں کے رشتوں میں جائیداد کی وجہ سے دراڑ پڑ چکی تھی۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو میرے دونوں بڑے بھائی سامنے آگ بگولا بنے بیٹھے تھے۔ اس دن میں اسائنمنٹ کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ گھر پہنچی تھی۔ انہوں نے والدہ کے سامنے ہی مجھ پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آخر یہ اتنا لیٹ کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں تو لگتا ہے اس کے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میرا یہ سن کے خون کھولنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنا بیگ دھڑام سے بیڈ پہ گرا دیا۔ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی اکلوتی بہن ہے اور میں تو آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں، آخر آپ میرے پہ اتنا گندا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک لمبا عرصہ میرے اور میرے بھائیوں کے ساتھ سخت چپکلیش چلتی رہی۔ بدقسمتی سے ابھی بھی میرے تینوں بڑے بھائیوں کے ساتھ کوئی خاص معاملات اچھے نہیں ہیں۔ ہم ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں،
لیکن ہر کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، میری بازو کی ہڈی ٹوٹی تو نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بچ گئی، لیکن ایکسیڈنٹ کافی شدید تھا۔ میرے ٹانگ، ماتھے اور بازو پہ شدید چوٹیں آئیں۔ یہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں، یہ یوں کہہ لیجئے جب سے میرے والد صاحب نے اس گھر کو بنانا شروع کیا ہے، یہ معمول بن چکا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد یا کوئی نہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کسی نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ والدہ اس بات پہ باضد ہیں کہ ہم یہ گھر کبھی بھی نہیں بیچیں گے، دیکھا جائے گا جو اللہ کی مرضی ہو، ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ میں ایک سخت ذہنی اذیت کا شکار تھی، ایک تو باپ کی جدائی، اور ہر کچھ دن کے بعد ہم میں سے کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا ہمارے گھر کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ میں بہت تنگ تھی۔ میں والدہ کو سختی سے اصرار کیا ہمیں یہاں پہ کسی عالم کو بلانا چاہیے، شاید یہاں پہ جنات کا بسیرا ہو اور وہ اس بات سے ناخوش ہوں کہ ہم نے یہ جگہ کیوں خریدی اور یہاں پہ گھر کیوں بنوایا۔ والدہ تنگ آ کے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا کوئی عالم دین ڈھونڈ کے لاؤ، یہاں پہ حساب لگوانا ہے۔ 2-3 دن کے بعد وہ ایک بزرگ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ بزرگ نے جیسے اس گھر میں قدم رکھا، ٹھٹک کے رک گئے اور اچانک سے میری والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آخر آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا یہ گھر خریدنے کا؟ والدہ بولی، حضور ہم نے یہ گھر خریدا تو نہیں، لیکن یہ پلاٹ خرید کے خود یہاں پہ گھر بنوایا ہے، اور گھر بنوانے والے میرے خامد اس گھر میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ والدہ نے پوچھا، آخر اس جگہ میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کی بات کو غور سے سننا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا، اس جگہ پہ ایک چڑیل کا سایہ ہے جو سخت غصے میں ہے کہ آپ نے یہاں پہ گھر کیوں بنایا۔ یہاں پہ ان کا بسیرا تھا، یہ جگہ پہلے جنگل تھی، اس جنگل کو صاف کر کے یہاں پہ کالونی بنا دی گئی۔ اس لیے میرا آپ سے مشورہ ہے جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ جائیں۔ اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ کو اس چڑیل کو یہاں سے بھگانے کے لیے سخت محنت درکار ہوگی۔ میں آپ کو کچھ پڑھائی کے لیے چیزیں دیتا ہوں، کوشش کریں آپ سب جس حد تک ہو سکے باوضو رہیں اور ان چیزوں کو پڑھتے رہیں۔ امید ہے آپ کو کم سے کم وہ پریشان کریں گی۔ آپ یہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، گندگی کو نہ پھیلائیں تاکہ ان کو نہ غصہ آئے اور نہ ہی وہ آپ کے کام میں کوئی مداخلت کریں۔ سب سے تیسری منزل پہ ایک خالی کمرہ ہے، وہاں پہ برائے مہربانی تالا لگا دیں اور کچھ دن کے بعد اس کمرے کی صفائی کروا دیا کریں اور کوشش کریں اس کمرے کو دوبارہ کبھی نہ کھولا جائے۔ یہ بات انہوں نے تب کی جب انہیں سارا گھر دکھایا گیا۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ اللہ کرے ہمیں اس گھر میں سکون نصیب ہو اور آئندہ ہمارے ساتھ کوئی بھی دقت نہ ہو۔ ہم اس بات کو جاننے سے قاصر ہیں آخر اس گھر میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔